बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात हश्तुम के आज के लेक्चर के साथ मैं हूं अली इरफान। आज के लेक्चर में हम कवायद पढ़ेंगे। कवायद के मुतालिक ये आज हमारा इस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है जो हम कवायद पे डिलीवर कर रहे हैं, या कवायद के मुतालिक जिस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में हम जहाँ पिछले लेक्चर में हमने कवायद छोड़े थे उससे आगे पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इस्म की अक़साम बलिहाज़ साख्त और बलिहाज़ मानी देखी थी। तो आज हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कवायद के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कवर कर पाएंगे। जी, आज हम इसमें मारिफा की अक़साम पढ़ेंगे। बड़ी सादा से ग्रामर है हमारी उर्दू की, जो इस लेवल तक आपको, जो अष्टम के लेवल तक पढ़ाई जाती है। इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप इनिशियल क्लासेस में, इब्तदाई क्लासेस में आप पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे रिवीजन ही सही, लेकिन हम दोबारा यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्योंकि ये अष्टम के सिलेबस का हिस्सा हैं और इन पॉइंट्स को हमने डिस्कस करना होता है। लिहाजा आप ग्रामर के कवायद के निकात को बड़ी तवज्जो से पढ़ें और ज़हन नशीन करें, क्योंकि यही ग्रामर बुनियाद होती है आपकी ज़बान के दुरुस्त इस्तेमाल की। अक्सर देखने में ये आया है कि स्टूडेंट्स ज़बान के इस्तेमाल में गलतियाँ इसलिए करते हैं लिखते हुए या ज़बान बोलते हुए या बात करते हुए कि वो बुनियादी जो कवायद हैं उनसे आगाह नहीं होते, वो ग्रामर के बारे में नहीं जानते। इसी वजह से वो गलत जगहों पे गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या अल्फाज का इस्तेमाल जो है, या अल्फाज का जो चुनाव है, इंतखाब है, वो मौक़ों की मुनासबत से दुरुस्त नहीं होता, मौका माल की मुनासबत से। तो इसलिए आप तवज्जो से कवायद को पढ़ें और इनको समझने की कोशिश करें। आगे भी हम पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि अफाका होगा, क्योंकि अफाका तो बीमारी की सूरत में कहा जाता है, तो फ़ायदा होगा। इसमें मारिफा की 6 अक़साम हैं। इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, इसमें इस्तफ़हाम और इसमें तनकीर। ये 6 किस्में इसमें मारिफा की आपके सामने स्क्रीन पर हैं। आप इनके नाम नोट कर सकते हैं या याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, लेकिन आपने ये पॉइंट सारे लिखने इसलिए हैं क्योंकि यही आपका होमवर्क होगा, जो एंड पे आपकी आखिरी स्लाइड में बता भी दिया जाएगा आपको कि ये होमवर्क आपने किस किस तरह से करना है। तो हम देखते हैं कि आगे जी जो इसमें मारिफा की अक़साम हैं उनकी आगे तफसील हम पढ़ेंगे। जी, इसमें अलम। अच्छा, एक तो ये कि इसके तलफ़ुज़ के हवाले से सुन लें। ये ऐन पर भी ज़बर है और लाम पर भी ज़बर है, फ़तह। इसमें अलम, इसे इसमें इल्म नहीं पढ़ना, इसमें अलम वो इसमें है जो किसी शख्स के ख़ास नाम को ज़ाहिर करे। ऐसा इसमें मारिफा जो किसी शख्स के ख़ास नाम को ज़ाहिर करे उसे इसमें अलम कहते हैं। मैंने यहाँ पे स्लाइड में चूँकि समझाने के लिए मुख्तसर सा इशारा लिखा हुआ होता है। जब आप तारीफ़ लिखेंगे तो आप मुकम्मल जुमला तहरीर करेंगे। इसमें अलम ऐसे इसम को कहते हैं जो किसी शख्स के ख़ास नाम को ज़ाहिर करे, या आप ये कहेंगे कि वो इसम जो किसी शख्स के ख़ास नाम को ज़ाहिर करे उसे इसमें अलम कहते हैं। मसलन शायर मशरिक़, गालिब, मिट्ठू, और ये और बहुत सारी आप मिसालें दे सकते हैं। तो इसमें अलम की अब आगे अक़साम भी हैं जो अगली स्लाइड में आप देखेंगे।
تو آپ کو یہ تعریف مزید واضح ہو جائے گی کہ جی کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرنے والے اسم کو اسم علم کہتے ہیں، تو وہ خاص نام کو ظاہر کرنے والا اسم کون سا ہوتا ہے، یہ اس کی اقسام کی مدد سے بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ویسے مثالیں بھی وضاحت کر رہی ہیں اسم علم کی، ذرا دیکھتے ہیں اسم علم کی اقسام اگلی سلائیڈ میں۔ جی اسم علم کی 5 اقسام آپ کے سامنے یہ اسکرین پر نمایاں ہیں۔ اسم علم کی پہلی قسم ہے خطاب۔ خطاب وہ نام ہے جو کسی خدمت یا خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے ملے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ سلائیڈ میں مختصراً جملہ لکھا گیا ہوتا ہے، لیکن آپ نے جب آپ اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے تو آپ مکمل تعریف لکھیں گے، کسی بھی قواعد میں سے کسی ایک کی بھی اگر آپ نے تعریف لکھنی ہوگی تو آپ اگر سلائیڈ کو کاپی کر رہے ہیں تو آپ نے جملہ مکمل لکھنا ہے۔ یعنی یہاں پہ میں نے اب خطاب کی وضاحت میں صرف یہ لکھا ہے کہ وہ نام جو کسی خدمت یا خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے ملے، مثلا خان بہادر، سر شمس العلماء وغیرہ، لیکن یہ خطاب کی مکمل تعریف نہیں ہے، آپ نے مکمل جملہ لکھنا ہے۔ آپ لکھیں گے کہ خطاب اسم علم کی وہ قسم ہے جو کسی خدمت یا خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے ملنے والے نام پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، یا خطاب وہ نام جو کسی خدمت یا خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے ملے اسے خطاب کہتے ہیں۔ آپ اس طرح سے مکمل جملہ لکھیں گے۔ یہ آگے بھی ساری سلائیڈز پہ یہ بات میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں گا، جو پیچھے بھی پڑھ کے آیا ہوں سلائیڈ اور جو آگے سلائیڈز ہم پڑھیں گے ان پہ بھی یہ اپلائی ہوگا یہی رول کہ آپ نے جملے کی مکمل آپ نے کسی قواعد میں سے کسی کی بھی تعریف لکھنی ہے تو مکمل جملہ لکھنا ہے آپ نے، اور صرف اور صرف میرے جملے کو کاپی نہیں کرنا، یہ صرف میں نے سلائیڈ پہ وضاحت کے لیے سمجھانے کے لیے مختصراً لکھا ہوتا ہے۔ تو خطاب جو کسی خدمت یا خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے ملتا ہے نام، اسے خطاب کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے اسم علم کی لقب۔ وہ نام جو کسی خوبی کی وجہ سے عوام کی طرف سے ملے یا مشہور ہو جائے اسے لقب کہتے ہیں، مثلا قائد اعظم، کلیم اللہ، سید الشہداء وغیرہ۔ اچھا، خطاب اور لقب میں عموماً اسٹوڈنٹس بلکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خطاب اور لقب میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے اور مکس ہو جاتا ہے خطاب اور لقب کو سمجھنا۔ خطاب حکومت کی طرف سے دیا جانے والا کسی بھی خدمت یا خوبی پر حکومت کی طرف سے دیا جانے والا جو نام ہے اسے خطاب کہیں گے، اور جو عوامی نام آپ کو ملے گا، عوام کی طرف سے جو نام ملے گا کسی خوبی یا خدمت کی بنیاد پہ، یا شہرت ہو جائے گی جس نام سے، مشہوری ہو جائے گی جس نام کی، اسے لقب کہتے ہیں۔ ایک وضاحت میں لقب کے ساتھ یہ کر دوں کہ لقب کے ساتھ عمومی طور پہ کوئی نہ کوئی خاص بات یا کوئی خاص واقعہ یا کوئی اہم ایونٹ بھی موسٹلی جڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لقب یا وہ نام جو عوام کی طرف سے مل رہا ہوتا ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ اور جو خطاب ہے یہ پرانے زمانے میں تو حکومت کی طرف سے نام ملتا تھا، یعنی خطاب ملتا تھا۔ اب حالات بدل گئے تو اب صرف وہ نام نہیں ملتا بلکہ اب اس کی جگہ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے اعزازات ملتے ہیں، جیسے نشان حیدر، ایک وہ تو شہادت پہ ملنے والا ایک اعزاز ہے۔ ویسے یہ آپ دیکھتے ہوں گے جی پرائیڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز، اور جی بڑے ان باتوں پہ جی پچھلے جو ملے وہ ستارہ امتیاز ملا تھا ایک ایکٹریس کو، تو اس پہ بڑا شور و غل پڑا تھا۔ تو بہرحال جو ہے خطاب کا اب جو بدل نعم البدل ہے وہ یعنی یہ سرکاری اعزازات ہو گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو ہم اسم علم کی اقسام میں سے نکال تو نہیں سکتے۔ وہ نام جو کسی خدمت یا خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے ملتا ہے اسے خطاب کہیں گے، جو عوام کی طرف سے ملتا ہے اسے لقب کہیں گے۔ اگلی قسم ہے جی اسم علم کی تخلص۔ وہ مختصر نام جو شعراء اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں، مثلا غالب، مومن، ذوق، فراز۔ اب
جو پورا نام ہوتا ہے شاعر کا وہ تو ظاہر ہے شعر میں استعمال نہیں ہو سکتا. بعض لوگوں نے شاید بعض شعراء نے تجربے کے طور پر ایسے اشعار جو ہیں وہ استعمال ایسے نام جو ہیں پورے وہ استعمال کیے بھی ہیں, لیکن پورا نام ہر شعر میں تو اب استعمال نہیں ہو سکتا, اس لیے شعراء جو ہیں وہ مختصر نام اپنا شاعری میں اشعار میں استعمال کرتے ہیں اور اس کو تخلص کہا جاتا ہے. مرزا اسد اللہ خان غالب. اب شاعری میں تخلص جو استعمال ہو رہا ہے وہ صرف غالب ہے. اسی طرح سے مومن خان مومن, اپنے اصل نام کو بھی بعض لوگ تخلص کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو اب مومن خان مومن ان کا نام تھا, مومن خان نام تھا اور مومن ہی تخلص تھا, وہ مومن خان مومن کے نام سے مشہور ہوئے. مرزا محمد ابراہیم اور ذوق ان کا تخلص تھا. احمد فراز تخلص کرتے تھے. تو یہ اوپر علامت بھی دی گئی ہے, یہی تخلص کی علامت ہوتی ہے جو ان ناموں کے اوپر غالب, مومن, ذوق اور فراز کے اوپر یہ جو علامت دی گئی ہے اسے علامت تخلص کہتے ہیں. یہ وہ مختصر نام ہیں جو عمومی طور پہ آپ غزل کے مقطع میں دیکھتے ہیں. غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنے نام کا استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں, اور مقطع میں اکثر آپ شعراء کرام کا نام جو ہے وہ استعمال ہوتا ہوا آپ مشاہدہ کرتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں. آپ خود اپنے ذہن پر زور دیں اور ایک دو اشعار کم از کم آپ ریوائز کریں, اور تخلص کی ہی مثالوں میں آپ ایک دو اشعار ایسے ضرور لکھیں جن میں شعراء نے اپنے مقطع یا میں اپنے نام استعمال کیے ہوں شعراء نے. میں آپ کو ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں. میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا. یہ غالب نے پہلے تخلص اپنے ابتدائی غزلوں میں اسد کیا تھا تو اس وجہ سے. اچھا, کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. اور لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں, مومن نہ ہو جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم. یہ مومن کا ایک شعر یاد آ گیا. اور فراز کا اب کوئی شعر میں کہ اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں, فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں. یا نہ ہوا پر نہ ہوا امیر کا انداز نصیب, ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا. تو آپ نے بھی بہت سارے اور اشعار ایسے ہیں جو آپ کو مثالیں مل جائیں گی. تو آپ تخلص کی تعریف کے بعد علیحدہ سے دو شعر کم از کم وہ لکھیں جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا, اور جو مثالیں میں نے دی ہیں ان سے ہٹ کر وہ اشعار ہوں. کنیت اسم علم کی چوتھی قسم ہے وہ نام جو ماں باپ اولاد یا کسی رشتہ کی وجہ سے بولا جائے, یعنی کسی رشتے کی بنیاد پہ جو نام بولا جاتا ہے اسے کنیت کہتے ہیں. مثلا ابن مریم, ابو القاسم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہے. ابو اسحاق, یہ مختار نامہ میں آپ نے دیکھا ہوگا حضرت مختار ابن ابو عبید ثقفی کی کنیت ہے ابو اسحاق. ابو تراب مولا کائنات کی, اور ابو الحسن بھی مولا کائنات کی امام علی علیہ السلام کی کنیت ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں, محمد بن قاسم, یہ وہ مثالیں ہیں جو آپ ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں. تو جو رشتے کی وجہ سے, یہ اسم علم کی چوتھی قسم ہے کنیت. اور عرف پانچویں قسم ہے اسم علم کی وہ نام جو پیار محبت یا نفرت اور حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے. والدین عمومی طور پہ بچپن میں اپنے بچوں کو پیار محبت سے, یعنی بچوں کے بچپن میں, والدین اپنے بچپن میں نہیں بچوں کے بچپن میں پیار محبت سے نام جو پکارتے ہیں, یا پھر گلی محلے میں دوستوں کی طرف سے جو بچپن سے نام الٹے سیدھے پڑ جاتے ہیں اور وہی مشہور معروف ہو جاتے ہیں تو انہیں عرف کہا جاتا ہے. مثلا مٹھو, یا کسی بھی نام کی بگڑی ہوئی حالت مٹھو ہو سکتی ہے, جب پیار سے بھی مٹھو کہا جا سکتا ہے. رشید کی بگڑی ہوئی حالت جی شیدہ ہوتی ہے. بگا, یہ بھی ایک عرف ہے, لیکن پتہ نہیں کس نام کی بگڑی ہوئی صورت جب بگا ہو سکتی ہے. بہرحال بگا بھی عرف ہوتا ہے. چندہ, جیدہ, اور اس طرح کی بہت ساری آپ کو مثالیں اپنے ارد گرد سے مل جائیں گی. تو پیار محبت کی وجہ سے یا نفرت اور حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جانے والے نام کو کنیت کہتے ہیں. اگلی سلائیڈ کی جانب بڑھتے ہیں.
ضمیر. اسم ضمیر وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جائے, اور اس کی مثالیں ہیں وہ, تو, اسے, مجھے وغیرہ. میں ایک دو چار جملے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس میں ضمیر کس طرح دوسرے اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے. علی ایک ذہین طالب علم ہے. علی صبح سویرے اٹھتا ہے. علی وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے. علی مارننگ واک کے لیے جاتا ہے. علی ورزش کرتا ہے. علی گھر واپس آتا ہے. علی ناشتہ کرتا ہے. علی نہا دھو کر اسکول چلا جاتا ہے. اب اس جملے میں ان جملوں میں بار بار علی کا لفظ استعمال ہوا, جو کہ گفتگو کے لحاظ سے بڑا برا لگ رہا ہے, گفتگو میں بار بار ایک ہی نام کا. تو اب علی کی جگہ ہم بہت سارے دوسرے الفاظ استعمال کریں گے, دوسرے اسماء استعمال کریں گے. دیکھیں, علی ذہین طالب علم ہے, وہ صبح سویرے اٹھتا ہے, وضو کرتا ہے, نماز ادا کرتا ہے, اور پارک میں مارننگ واک کے لیے چلا جاتا ہے. وہاں پہ وہ ایکسرسائز کرتا ہے, پھر وہاں سے واپس آ کر نہاتا ہے, وہ نہاتا ہے اور اسکول چلا جاتا ہے. اب ہم نے علی کی جگہ وہ کا لفظ استعمال کیا یا اس کا لفظ استعمال کیا. اسی طرح سے بہت سارے اور الفاظ ایسے ہیں جو علی کی جگہ اگر آپ گفتگو آگے بڑھاتے جائیں تو استعمال ہوتے آئیں گے. تو ایسے اسماء کو اسماء ضمیر کہتے ہیں, اور یہ وہ, تو, اسے, مجھے وغیرہ اس کی مثالیں ہیں. اس میں ضمیر بڑا آسان سا اس کی تعریف جو آپ کے سامنے ہے. اس کی آگے 3 حالتیں ہوتی ہیں یا مختلف قسمیں ہیں, وہ اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں. جی, اس میں ضمیر کی 3 اقسام ہیں, ضمیر فاعلی, ضمیر مفعولی اور ضمیر اضافی. ان تینوں اقسام کو اس میں ضمیر کی حالتیں بھی کہتے ہیں, حالت فاعلی, حالت مفعولی اور حالت اضافی. بہرحال اس میں ضمیر کی یہ 3 اقسام بھی ہیں. ضمیر فاعلی, یہ اس میں ضمیر کی وہ قسم ہے جو فاعل کو ظاہر کرتی ہے, یا جب اس میں ضمیر فاعل کی جگہ استعمال ہو رہا ہو, یا ایسے اسم کی جگہ استعمال ہو رہا ہو جو جملے میں بطور فاعل کام کر رہا ہو, تو اسے اس میں ضمیر کی فاعلی حالت یا ضمیر فاعلی, اس میں ضمیر کی قسم ضمیر فاعلی کہیں گے. جب فاعل کو ظاہر کرے تو اسے ضمیر فاعلی کہیں گے. مثلا وہ, انہوں, ہم, تم وغیرہ. مثلا اب آپ کہیں کہ جی علی کھانا کھا رہا ہے, تو اس کی جگہ, علی کی جگہ جب اس میں ضمیر استعمال ہوگا تو وہ کہا جائے گا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے. اب علی جملے میں فاعل ہے, اس کی جگہ وہ استعمال ہوگا, اس لیے وہ جو ہے وہ اس میں ضمیر کی جو قسم ہے وہ ضمیر فاعلی ہے یا فاعلی حالت ہے اس میں ضمیر کی. اچھا, اسی طرح سے ہم, تم, انہوں, یہ جو الفاظ ہیں یہ ضمیر فاعلی کی مثالیں ہیں. اچھا, اب دوسرا جملہ دیکھتے ہیں جہاں پہ اس میں ضمیر جو ہے وہ مفعول کی حیثیت سے استعمال ہوتا ہے, مفعول کی جگہ استعمال ہوتا ہے, اور پھر ایسی قسم کو ضمیر مفعولی کہتے ہیں. وہی جملہ مثلا ہم نے کہا کہ علی کھانا کھا رہا ہے. اب اگر جملے کو بدل دیں کہ احمد نے علی کو سزا دی, اب یہاں پہ علی جو ہے, احمد تو فاعل ہے لیکن علی مفعول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. آپ جملے میں دیکھیں, احمد نے علی کو سزا دی. اب جب علی کو سزا دی جا رہی ہے تو علی تو مفعول ہو گیا. اب اگر علی کو یہاں سے ہٹائیں تو اس کی جگہ ضمیر مفعولی میں سے کیا ضمیر, اس میں ضمیر کون سا استعمال ہوگا؟ احمد نے اسے سزا دی. علی کی جگہ وہ پہلے ہم لگا رہے تھے لیکن جہاں پہ نہیں آئے گا علی نے وہ کو سزا دی, نہیں, احمد نے وہ کو سزا دی نہیں کہا جائے گا, احمد نے اسے سزا دی. تو علی کی جگہ جب اسے استعمال ہو رہا ہے تو یہ اسے جو ہے یہ ضمیر مفعولی ہے. اسی طرح سے ضمیر, اس میں ضمیر کی تیسری قسم ضمیر اضافی ہے. وہ اس میں ضمیر جو مضاف الیہ بن کر استعمال ہو. اب یہ مضاف الیہ کو سمجھنے کے لیے تو ہمیں
مرکب اضافی اور مضاف اور مضاف الیہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسم ضمیر جو کسی ایک کی ملکیت دوسرے کے لیے ظاہر کرے یا جو کسی کی ملکیت ظاہر کرے اسے ضمیر اضافی کہتے ہیں. مثلا اس کا، تمہارا، میرا وغیرہ، میرا قلم، اس کا گھوڑا، یا تمہاری کتاب، یہ جب اسم ضمیر کی حالتیں ہیں، اس کا، تمہارا، میرا، ان کا، یہ ضمیر اضافی ہیں. اسم ضمیر کی تیسری قسم ضمیر اضافی ہے اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. اسم اشارہ وہ اسم جو کسی شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کے لیے استعمال ہو اسے اسم اشارہ کہتے ہیں. بڑی سادہ سی تعریف ہے. اشارہ کے لیے جو الفاظ استعمال ہوں گے انہیں اسم اشارہ کہتے ہیں اور اس کی دو قسمیں ہیں، اسم اشارہ بعید اور اشارہ قریب. اسم اشارہ بعید ہوتا ہے وہ اور اسم اشارہ قریب ہوتا ہے یہ. وہ اسم جو دور کی چیز کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوگی اسے اسم اشارہ بعید کہیں گے، اور وہ اسم جو قریب کی چیز کی طرف اشارہ کے لیے استعمال ہوگی اسے اسم اشارہ قریب کہیں گے، یعنی یہ بڑی آسان سی تعریف ہے. اگلی سلائیڈ کی جانب بڑھتے ہیں. اسم ضمیر اور اسم اشارہ میں فرق. اچھا، وہ اب اسم ضمیر بھی ہے اور وہ اسم اشارہ بھی ہے. تو یہاں پہ ایک وضاحت ضروری تھی کہ جی اسم ضمیر اور اسم اشارہ میں ہم فرق سمجھ لیں کہ وہ جو ہے واو ہے وہ، یہ جو ایک لفظ ہے واو ہے وہ، یہ اسم ضمیر کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اسم اشارہ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس کی پہچان کیسے ہوگی کہ یہ کس موقع پہ اسم ضمیر ہے اور کس موقع پہ اسم اشارہ ہے؟ تو فرق دیکھ لیں آپ اسم ضمیر اور اسم اشارہ میں. اسم ضمیر کسی دوسرے اسم کی جگہ پر استعمال ہونے والے اسم کو کہتے ہیں، جبکہ اسم اشارہ کسی خاص جگہ یا کسی شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے. اسم اشارہ کسی شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ اسم ضمیر ڈائریکٹ کسی دوسرے اسم کی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے ذریعے آپ سمجھ لیں، علی محنتی طالب علم ہے، وہ روزانہ سکول کا کام کر کے آتا ہے. یہاں پہ وہ دیکھیں کہ یہ علی کی وضاحت کر رہا ہے، یہاں پہ وہ کا لفظ علی کی جگہ استعمال ہو رہا ہے، علی کو ریپلیس کر رہا ہے. علی محنتی طالب علم ہے، وہ روزانہ سکول کا کام کرتا ہے. یہاں پہ اس پہلے جملے میں جو وہ استعمال ہوا ہے یہ علی کو ریپلیس کر رہا ہے، علی کی جگہ استعمال ہو رہا ہے، یعنی ایک دوسرے اسم کی جگہ پہ یہ استعمال ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پہ وہ کا استعمال بطور اسم ضمیر ہے. دوسرا جملہ دیکھیں، ذرا دیکھو تو وہ سامنے پہاڑ ہے. اب یہاں پہ اس دوسرے جملے میں جو وہ ہے یہ اشارے کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی اشارہ بعید، دور کی چیز کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے یہاں پہ وہ کا استعمال جو ہے بطور اسم اشارہ ہے، کیونکہ یہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اس میں موصول وہ اسم جو جسے کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہ آئے، یہ وہ اسم ہوتے ہیں کہ جنہیں کسی جملے کے ساتھ لگانا پڑتا ہے. یہ کسی نہ کسی دوسرے شخص کی جگہ پہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، کسی دوسرے شخص کی وضاحت کے لیے یا کسی دوسرے اسم کی وضاحت کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، وضاحت کے لیے، لیکن ان کو کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر ان کا کوئی معنی مفہوم سامنے نہیں آتا. ان کی مثالیں جو، کوئی، جسے، جنہیں وغیرہ ہیں. مثلا آپ جملہ کوئی بولیں گے تو ان الفاظ کے کوئی نہ کوئی معنی بن پائیں گے، ورنہ علیحدہ ایسے جو، کوئی، جسے، جنہیں، ان کے کوئی معنی نہیں ہیں. مثلا جو کوئی، ارطغرل کا جو آج کل سیزن چل رہا ہے، مجھے مثال اسی میں سے یاد آ گئی ہے کہ ارطغرل اپنے دوسرے سیزن میں اپنے قبیلے والوں سے اور قبیلے کے سرداروں سے کہتا ہے کہ جو کوئی مجھ پر اعتماد کرتا ہے وہ میرے ساتھ بازنطینی سرحدوں کی طرف ہجرت کرے گا. اب یہاں پہ جو کوئی کا استعمال ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کسی خاص اسم کی طرف اشارہ بھی ہے ان میں، جو کوئی، کیونکہ اگلے جملے میں وضاحت کر دی گئی ہے وہ جو کوئی کون ہے، جو ارطغرل پر اعتماد کرتے ہیں. یہ اسم موصول ہے اور یہ اس میں معرفہ کی قسم ہے، لیکن جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کی سمجھ نہیں آتی.
انہیں ضمیر موصولہ یا اسم موصولہ بھی کہتے ہیں. قواعد میں ایک دوسرا نام بھی اسم موصول کے لیے موجود ہے. اسم استفہام وہ اسم جو کسی بات کے پوچھنے کے لیے استعمال ہو اسے اسم استفہام کہتے ہیں. مثلا کون، کس، کتنا، کیسا، یہ بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ ضمیر موصولہ کی طرح ہی ان کا استعمال ہوتا ہے اسم استفہام کا. اور یہ بھی خاص اسم ہے، یعنی اس میں معرفہ کی ایک قسم ہے، کیونکہ اس کے آگے جو جملہ آئے گا وہ ان الفاظ کو خاص بنا دے گا. کون کون میرے ساتھ لاہور جانا چاہے گا. اب یہاں پہ کون میرے ساتھ لاہور جائے گا، یہ کون کا لفظ خاص ہو جاتا ہے کس کے لیے؟ جو لاہور جائے گا. اس لیے جی اس میں معرفہ ہے، اور ان الفاظ کو چونکہ یہ کوئی لفظ کوئی بات پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس لیے انہیں اس میں استفہام کہتے ہیں. بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی جانب جس میں ہم اس میں معرفہ کی آخری قسم دیکھیں گے. میں تنکیر وہ اسم جو کسی غیر معین شخص کے لیے، یعنی معین نہ ہو، غیر معین ہو، یعنی مخصوص نہ کیا گیا ہو، اس کے لیے استعمال ہو. لیکن یہ بھی اس میں معرفہ ہے کیونکہ اس کے آگے استعمال ہونے والا جملہ ہے ہی اس اسم کو خاص بنا دیتا ہے، اس میں معرفہ بنا دیتا ہے. مثلا میں گلی میں جا رہا تھا، کسی نے مجھے آواز دی اور غائب ہو گیا. اب یہاں پہ کسی جو لفظ ہے یہ اس میں تنکیر ہے اور یہ خاص ہو جاتا ہے، اس میں معرفہ بن جاتا ہے کیونکہ آگے اس کی تخصیص بیان کر دی گئی ہے. وہ کسی کون ہے جس نے آواز دی اور گلی میں غائب ہو گیا، تو اس لیے یہ اس میں معرفہ ہے. زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جا پا رہا کہ ایک تو ٹائم کم ہے، دوسرا اتنی زیادہ وضاحت کی میرے خیال میں ضرورت بھی نہیں ہے. آپ یقیناً 8ویں کے لیول پہ آ چکے ہیں، آپ یہ سب تعریفیں سمجھ بھی چکے ہوں گے. بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی جانب جس میں یقیناً آپ کے لیے ہوم ورک آپ کے لیے یہ ہے کہ جی پڑھائے گئے تمام قواعد کی تعریفیں تحریر کریں اور دی گئی مثالوں کے علاوہ 2 مثالیں دیں. یہ آپ کا مختصر سا ہوم ورک ہے. لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اس کے ساتھ ہی. سلامتی کی ڈھیروں دعائیں ہیں جی آپ کے لیے. خوش رہیں، خوش رکھیں. اللہ حافظ.